अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे और खुशबाश होंगे। और दुआ ज़हरा के बारे में बहुत सारे लोग मुझे बार बार कह रहे थे कि अभी तक आपकी अपडेट क्यों नहीं आई, तो मैं आपके लिए कुछ होशरुबा इंकशाफात जो हैं वो इकट्ठे कर रही थी, क्योंकि पुरानी सारी बातें सब लोगों को पता हैं। अब कुछ नई चीज़ें ऐसी आपको बताना चाहती हूँ जिसको सुनने के बाद सबके होश उड़ने वाले हैं। और सबसे पहले मैं ये बात का जिक्र कर दूँ कि आज मेरी बात हुई है दुआ ज़हरा के जेठ यानी कि शब्बीर साहब से। और शब्बीर साहब जो हैं उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बताई हैं। और मैं चाहती हूँ कि वो सारी बातें जो हैं वो आपके सामने हों, ताकि उसके बाद जो हक़ाइक़ हैं उनको सुनने के बाद आप चाहें तो उसको सही समझें, आप चाहें तो गलत समझें। यानी कि सही और गलत का फैसला मैं आप लोगों पे छोड़ती हूँ, लेकिन मेरा काम है कि सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाना। मैं पहले दिन से इस केस को फॉलो कर रही हूँ, पहले दिन से मैंने आप लोगों को सच्ची बात बताई है, और पहले दिन से अल्हम्दुलिल्लाह अपने ज़मीर की अदालत में बिल्कुल मुतमईन और खुशबाश हूँ, क्योंकि मुझे इस बात का इत्मीनान है कि मैंने आज तक आपको, जब से ये केस रिपोर्ट किया, इसमें मैंने एक बात भी झूठ नहीं बोली, और इसी वजह से आज मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ। जनाब, आज मैं आपको दुआ ज़हरा के वालिदैन के बारे में और उसके बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो कि मैं नहीं बताऊंगी, बल्कि खुद शब्बीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो बताएंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि दुआ ज़हरा के क्योंकि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल थे, मैंने एक पोस्ट भी लगाई थी जिसमें मैंने ये पूछा था कि आप लोग क्या क्या सवाल पूछना चाहते हैं। दुआ ज़हरा अभी तक पुलिस की सेफ कस्टडी में है, इस वजह से हमने अभी तक उसका इंटरव्यू नहीं किया, क्योंकि मैं चाहती भी नहीं हूँ कि बहुत सारे लोग जो ये कह रहे हैं कि वो बड़ी परेशान दिखाई दे रही है, वो डिस्टर्ब दिखाई दे रही है, तो मैं चाहती हूँ कि पहले वो थोड़ी सी रिलैक्स हो जाए, क्योंकि पिछले 2 माह से उनकी ज़िंदगी में जो उथल पथल और जो उनकी ज़िंदगी के अंदर एक हलचल और उनकी ज़िंदगी के अंदर जो उतार चढ़ाव आया है, उसने यकीनन उनको बहुत कुछ सिखाया होगा। मैं चाहती हूँ कि वो थोड़ी सी रिलैक्स हो जाए, ताकि मैं लाइव आकर आप लोगों के सवाल जो हैं वो उससे पूछ सकूँ। अच्छा जनाब, अब मैं आपको दुआ ज़हरा के वालिदैन के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि दुआ ज़हरा के वालिद के कुछ झूठ पकड़े गए हैं, जिनके बारे में उनके जो भाई ज़हीर के भाई शब्बीर यानी कि दुआ ज़हरा के जेठ हैं वो खुद भी बताएंगे। लेकिन साथ साथ आपको क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी है, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि दुआ ज़हरा के वालिद पहले दिन से एक बात का झूठ बोल रहे हैं कि वो इकलौते हैं, अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हैं। जबकि मैं आपको बता दूं कि वो अपने वालिदैन की इकलौती औलाद नहीं है, बल्कि उनकी एक बहन और 2 भाई भी हैं। सवाल ये है कि उनके 2 भाई और उनकी बहन क्यों उन्होंने लोगों से छुपाए, क्यों उन्होंने लोगों को नहीं बताए। और सवाल ये भी है कि इस पूरे क्राइसिस में जहाँ पूरी दुनिया उनके साथ खड़ी है, उनके अपने ही भाई और उनकी बहनें उनके साथ क्यों नहीं हैं। इस हवाले से मैं आपको बताती चलूँ कि मैं अभी आपको शब्बीर साहब का जवाब भी लेकर देती हूँ कि क्या वजह है, और साथ ही साथ मैं आप लोगों को इसके साथ एक और चीज़ ऐड कर देती हूँ। दूसरी चीज़ जो मैंने ऐड करनी है वो ये है कि दुआ ज़हरा के वालिद शुरू से ये बात बता रहे हैं कि उनका ताल्लुक कराची से है, जबकि उनका ताल्लुक कराची से नहीं है, उनका ताल्लुक सियालकोट से है। ये बात मैं बहुत पहले आपको बता भी चुकी हूँ। आपको याद होगा मैंने अपने एक व्लॉग में इस बात का जिक्र भी किया था कि हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं सियालकोट के, हमने उनसे भी पूछा था कि दरअसल दुआ ज़हरा के जो वालिद हैं इनका ताल्लुक है किस जगह से। कुछ लोग सियालकोट के अंदर जो है वो इसको मियांपुरा का नाम दे रहे हैं, जबकि मैं खुद सियालकोट से ताल्लुक़ रखती हूँ, इसलिए मुझे पता है कि वो मियांपुरा जगह नहीं है, वो बल्कि म्यानापुरा जगह है। म्यानापुरा सियालकोट की एक मशहूर तरीन जगह है, वहाँ के रिहायशी हैं, वहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ की इनकी पैदाइश है दुआ ज़हरा के वालिद की। दुआ ज़हरा के जो वालिद हैं उनका अपना ताल्लुक सियालकोट से है, लेकिन जो उनकी मिसेस का ताल्लुक है वो बेसिकली सिंध से है, और वो जो आईडी कार्ड दिखाते हैं वो उनकी मिसेस का दिखाते हैं। अगर आप दुआ ज़हरा के वालिद का आईडी कार्ड देखेंगे तो उनका ताल्लुक जो है वो सियालकोट से ही निकलेगा गालिबन, क्योंकि ये चीज़ हम कंफर्म करा चुके हैं कि वो सियालकोट के हैं। तो चलें जी, शब्बीर साहब अस्सलाम वालेकुम, आप हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा बताइएगा कि दुआ ज़हरा के जो वालिद हैं वो क्यों झूठ बोलते हैं कि उनका कोई और बहन भाई नहीं है, और क्या ये चक्कर है, और कैसे उनका सियालकोट से ताल्लुक़ है। और जो आप बता रहे थे कि दुआ ज़हरा के जो वालिद हैं वो अपने जो उनके वालिद हैं यानी दुआ के जो दादा हैं वो असल में दुआ के दादा नहीं हैं, बल्कि वो दादा के भाई हैं जिन्होंने दुआ ज़हरा के वालिद को अडॉप्ट करके पाला था। इसके बारे में ज़रा प्लीज़ बताएं, सब लोग सुन रहे हैं, क्योंकि कहानी शुरू से लेकर एंड तक चलानी है, और आप लोग यकीनन ये जानना चाहेंगे कि ये बात बताने का मकसद क्या है, इसका इस चीज़ से ताल्लुक़ क्या है। लेकिन मैं अभी आपको ताल्लुक़ बताती हूँ, पहले आप लोग जो है स्टेप बाय स्टेप सुनते जाएं और चलते जाएं। जी शबीर साहब। जिन्होंने इसके दुआ के अब्बू को पाला था उनकी अपनी औलाद नहीं थी, और उसके जो भाई थे, मतलब दुआ के दादा के जो भाई थे, उनके पास औलाद थी।
تو ان کے پاس 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی. تو انہوں نے ایک بیٹا جو ہے نا اپنے بھائی کو دے دیا تھا، اس کے دعا کے والد. تو جو ہے نا انہوں نے اس کو پالا تھا، تو پھر انہوں نے ہی اپنا نام ولدیت بھی لکھوائی تھی، اور اس لیے نادرہ کے ریکارڈ میں دعا کے والد کا کوئی بھائی اور بہن نہیں ہے. جبکہ اس کے 2 بھائی اور ایک بہن ہے، مہدی علی کاظمی صاحب کی. یہ دعا کے الفاظ ہیں، یہ ہمیں تو نہیں پتہ، کیونکہ ہمارے لیے تو وہ ان نون پرسن ہے، ہم ان کے ریلیٹیو بھی نہیں ہیں. یہ سارا کچھ ہمیں دعا نے بتایا. جی زنیرہ، ایک اور بات ہے کہ یہ جو دعا کے والد ہیں نا، یہ بیسیکلی کراچی کے نہیں ہیں. یہ ان کے آئی ڈی کارڈ کے بیک پہ ایڈریس جو ہے نا وہ میاں پورہ سیالکوٹ کا ہے. جیسا کہ رائے خرم صاحب نے بھی بتایا تھا، وہ آئی ڈی کارڈ کاپی بچی لے کے آئی تھی اپنے والد کی اور والدہ کی. جو والدہ کا ایڈریس ہے وہ اس کی بچی کے جو نانوں کا گھر ہے نا اس کا ایڈریس ہے کراچی کا، وہ ان کا کراچی کا ایڈریس ہے. اور جو والد کا ایڈریس ہے وہ ہے میاں پورہ سیالکوٹ کا. تو یہ کراچی کے ہیں ہی نہیں، تو انہوں نے کیس وہاں پہ ہمارا بنتا ہی نہیں تھا. اور پنجاب کی حدود میں لٹیگیشن تھی، پنجاب کی حدود میں نکاح نامہ تھا، تو پنجاب کی حدود میں ہی 164 ہوا، اور پنجاب کی حدود میں یہ سارے بیان ہونے چاہیے تھے. انہوں نے صرف چائلڈ پروٹیکشن بیورو کو درخواست دی شیلہ رضا کے کہنے پہ، اور جو ہے نا وہ درخواست اس کو پرسو کیا. وہ شیلہ رضا نے وہ بھی بتایا کہ یہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو اس کو پرسو کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو ہیں شیلٹر ہومز، یہ بھی شیلہ رضا نے رات کو بتایا کہ یہ میرے انڈر آتے ہیں، یہ میرے ڈپارٹمنٹ ہیں. تو جو ہے نا یہ انہوں نے سارا جال بنایا ہوا تھا ہمارے لیے کہ سندھ ایک دفعہ آ جائیں، ان کو ہم پھانسی کے تختے پہ لٹکائیں گے ظہیر کو، اور باقیوں کو 25-25 سال سزا دلوائیں گے. لیکن جو بچی ہے نا وہ صرف اپنے شوہر کو بچا رہی ہے، اپنی شادی کو بچا رہی ہے. اب وہ کہتی ہے اب آپ لوگ میری فیملی ہو، یا تو مجھے مار دو، میں واپس نہیں جانے والی. اچھا ٹھیک ہے شبیر صاحب، یہ بات تو ہو گئی. اب آپ مجھے ذرا یہ بتائیں کہ سب سے پہلے ان کی جو دوستی ہے، جس کے بارے میں ہماری جو انفارمیشن ہے اب تک کی، وہ یہ ہے کہ ان کی دوستی 2 سال پہلے سے چل رہی تھی، اور دعا زہرا کے والدین کو بھی اس بات کا پتہ تھا، اور دعا اپنے گھر پہ بار بار یہ بات کہہ بھی چکی تھی کہ وہ ظہیر کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے. اور ہمیں یہ بھی پتہ چلا تھا کہ وہ اہل سنت تھا لڑکا، اور یہ لوگ اہل تشیع تھے، اس لیے دعا کے والد پہلے دن سے نہیں چاہتے تھے کہ ان کا رشتہ وہاں پر ہو. تو یہ جو ان کی دوستی ہوئی تھی، یہ کیسے ہوئی تھی اور کیسے یہ معاملہ شادی تک پہنچا تھا، یہ ذرا مجھے پلیز آپ بتائیں. ہماری امی نے اور میں نے بیسیکلی نا ہم نے ظہیر کو کہا تھا جب ہم رشتہ مانگنے گئے تھے، تو سکھر کے قریب تھے ہم، وہاں پہ ہوٹل پہ رکے، گاڑی روکی، تو ہم نا واش روم وغیرہ گئے. تو وہاں ظہیر میرے پاس بھاگ کے آیا. ظہیر نے کہا یار مسئلہ ہو گیا ہے. تو میں نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہوا؟ تو کہتا ہے کہ جو دعا ہے نا اس کو اس نے گھر پہ بات کی ہے کہ میں نے ظہیر اور اس کی فیملی کو بلایا ہے اپنے رشتے کے لیے. اپنی والدہ کو اس نے کہا، تو اس کی والدہ نے اس کو مارا پیٹا ہے، اور باپ نے بھی اس کو مارا پیٹا ہے. تو جو اب وہ کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ نہ آئیں، اگر آپ لوگ آئیں گے تو یہ لوگ آپ کی انسلٹ کریں گے، تو مجھے اچھا نہیں لگے گا. تو میں آپ سے بعد میں بات کروں گی، تو کیا کرنا ہے آگے. تو اس وقت پھر ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میرے ابو کے چاچو وہاں پہ رہتے ہیں اپنا کراچی میں. تو میں نے کہا کہ اب ہم کراچی پہنچنے والے ہیں، تو ہم پھر ابو کے چاچو کے گھر چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے رہیں گے. اور میں نے کہا کہ ظہیر سے کہ تم اس کو کہو کہ تم اپنی فیملی والوں کو مناؤ، اگر وہ مان جاتے ہیں تو ہم رشتے کے لیے آئیں گے، اگر وہ نہیں مانتے تو ہم چلے جائیں گے واپس 2-4 دن یہاں کراچی میں رہ کے اپنے ابو کے چاچو کے گھر. تو ظہیر نے ایسے ہی کیا. پھر ظہیر نے اس کو کہا کہ آپ اپنی امی ابو کو مناؤ. تو مجھے تھا کہ والدین ہوتے ہیں جو وہ یہ اتنا تو کر ہی سکتے ہیں کہ وہ اپنی بچی سے کہہ دیں، وہ ضد کر رہی ہے تو اس کو کہہ دیں کہ چلیں ٹھیک ہے آپ بچے کو بلا لیں، ہم دیکھ لیں گے، ہمیں اچھا لگا تو ہم ایکسیپٹ کریں گے ورنہ نہیں کریں گے. تو مجھے یہ تھا. تو ہم نے پھر یہی ڈیسائیڈ کیا کہ ہم 2-4 دن کراچی میں رہیں گے. وہ منائے گی اپنے والدین کو، اگر وہ نہیں مانیں گے تو ہم واپس چلے جائیں گے، اگر وہ مان جائیں گے تو جو ہے نا ہم ان سے مل کے چلے جائیں گے واپس. تو جو ہے نا ہم نے ایسے کیا تھا. تو وہ نہیں ماننے تھے. تو دعا اس ٹائم کہتی تھی ہمیں کہ آپ لوگ آئے ہوئے ہو تو مجھے ساتھ لے کے جاؤ، ٹھیک ہے. تو میں اور ظہیر جو ہے نا وہاں پہ غصہ ہوا تھا میں ظہیر پہ، اور جو ہے نا امی بھی نہیں مانتی تھیں اس طرح سے. تو ہم نے اس کو کہا تھا کہ تم اس کو کہو، ظہیر کو کہا تھا کہ تم دعا سے کہو کہ ہم اس طرح کا کام نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارے سر پہ کوئی نہیں ہے، تو جو ہے نا والد بھی نہیں ہے، تو تم اس طرح سے نہیں، اگر تمہارے والدین مانتے ہیں تو پھر ہم. یہ ظہیر نے اپنے انٹرویو میں بھی بات کی تھی جب پولیس نے پکڑا تھا کہ میرے والدین نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اگر دعا کے والدین مانیں گے تبھی ہم رشتہ کریں گے. تو ہم لوگ وہاں سے کراچی سے واپس آ گئے تھے.
اس کے بعد ظہیر سے اور دعا سے، ظہیر کا دعا سے رابطہ ہوا، تو ظہیر نے جو ہے نا اپنا آئی پیڈ اور موٹر بائک جو ہے اس کی تھی اس نے سیل کر دی. تو میں آفس سے آیا تو مجھے امی نے بتایا، تو میں نے نا میں سمجھ گیا تھا. ظہیر کے کچھ دوست تھے وہ کہتے تھے کہ ہم اس کو لے آتے ہیں، تم پیسوں کا انتظام کرو. تو اس کے پاس دو 2.5 لاکھ روپیہ تھا ظہیر کے پاس اپنا. تو میں نے اس کو جا کے سمجھایا تھا. یہ ادھر نا یونیورسٹی کے پاس ایک بڑی گراؤنڈ ہے، اپنا برکت مارکیٹ والی سائڈ پہ. تو وہاں پہ جا کے میں نے اس کو سمجھایا. تو میں نے ایسے ہی اس کو کہہ دیا کہ اگر وہ اتنا ہی تمہیں پسند کرتی ہے تو وہ خود کیوں نہیں آ جاتی، وہ خود آ جائے، میں تمہارا نکاح کروا دوں گا. مجھے تو یہ تھا کہ بچی ہے وہ کہاں اتنا دور سے کراچی سے کیسے آ سکتی ہے. تو میں نے اس کو ایسے ظہیر کو کہا. تو اس نے اس سے رابطہ کیا تو اس نے کہا کہ بھائی کہتے ہیں کہ تم اگر خود آ جاؤ تو تمہاری شادی ہو جائے گی. تو اس نے جو ہے نا انہوں نے مارا پیٹا ہوا تھا. بچی اپنے گھر والوں سے اتنی بدزن ہے، ابھی بھی اتنی بدزن ہے. وہ خود کہتی ہے کہ میری جو امی ہیں وہ ڈرامے کرتی ہیں، اگر وہ ان کو پریشانی ہوتی وہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ مجھے زندہ مل جائے اس کو میں اپنے ہاتھوں سے ماروں گی. یہ دعا کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے. تو جو ہے نا وہ خود ہی آ گئی. تو جب آئی تو اس نے یہاں آ کے رابطہ کیا ظہیر سے. تو جب میں گھر پہنچا تو مجھے پتہ چلا تو میں خود بہت شوق ہوا. پھر میں نے رائے خرم صاحب سے فون کیا، تو میں نے ان کو فون کیا. انہوں نے کہا آپ میرے پاس آ جاؤ. پھر ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں تھا. اگر ہم اس کو واپس کرتے تھے تب بھی وہ ہمارے اوپر کوئی زیورات یا پیسوں کا وہ لگاتے کہ یہ جو ہے نا بچی لے کے گئی ہے، یہ ہمیں ان سے دلوائیں. ہمیں یہ تھا. اور دوسرا اگر والدہ نے کہا تھا بچی کو کہ بیٹا اس طرح تم کیسے آ گئی ہو، تمہارے والد کو فون کرتے ہیں. اور وہ نمبر بھی نہیں دے رہی تھی، نہ اپنی والد کا نہ والدہ کا، ٹھیک ہے. تو اس نے کہا میں واپس جانے کے لیے نہیں آئی ہوں، میں نے ظہیر کے ساتھ رہنا ہے اور میں نے ظہیر کے ساتھ ہی شادی کرنی ہے. آپ لوگ پلیز رونے دھونے بیٹھ گئی تھی کہ میری شادی کروا دیں. تو پھر میں نے رائے خرم صاحب سے رابطہ کیا، انہوں نے مجھے بلایا تو پھر ہم نے نکاح کروایا اس کا. تو ایسے ہوا تھا سارا معاملہ. اور شبیر صاحب میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہتی ہوں، مجھے اسی کے بیچ میں اب آپ یہ بات بتائیں کہ جب لڑکی وہاں سے فرار ہو کر آپ کے پاس یہاں آ گئی تھی، آپ لوگوں نے اسے کیوں قبول کیا تھا؟ آپ لوگوں نے اسے واپس کیوں نہیں بھجوایا تھا؟ آپ لوگوں نے اس کے پیرنٹس سے کیوں رابطہ نہیں کیا تھا؟ یہ پلیز مجھے بتائیں. جی یہ سارے معاملے میں نا ایک چیز ایسی ہے جو اس کے والدین نہیں دیکھ رہے، جس کی وجہ سے وہ مار کھا رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ جب ظہیر نے بات کی میرے ساتھ تو میں نے جب بچی یہ آ گئی تھی تو میں نے اس کو دیکھا، بچے کو دیکھا. تو ہم لوگوں نے، میرے والد نہیں تھے، میں بڑا تھا، تو میں نے یہ سوچا کہ اگر میرے والد ہوتے تو وہ شاید بچی کو ایکسیپٹ کر لیتے اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے، ٹھیک ہے. تو میں نے بھی یہ سوچا، میں نے کہا اگر میں اس کو واپس کر دیتا ہوں تو وہ بھی ٹھیک ہے، اگر میں اس کو واپس نہیں کرتا، اگر واپس کر دیتا ہوں تو میرے بھائی جو ہیں چھوٹے ہیں وہ کہیں گے بڑا بھائی تھا اس نے میری پسند کا خیال نہیں کیا، ٹھیک ہے. تو ہم نے اس سارے معاملے میں ہم نے اپنے بچے کی خوشی کو دیکھا. اور مہدی علی کاظمی صاحب نے سارے معاملے میں اپنی خوشی کو دیکھا، اپنی بیٹی کی خوشی کو نہیں دیکھا. تو اس وجہ سے وہ مار کھا رہے ہیں اور اس وجہ سے بچی بار بار ان کے خلاف بیان دے رہی ہے. اور بچی یہ تنگ آ کے بیان دے رہی ہے ان سے، کیونکہ وہ آئی تھی کہ میں ظہیر کے ساتھ جا کے رہنا شروع کر دوں گی، ہم ہنسی خوشی رہیں گے. لیکن انہوں نے 2 مہینے سے اس کو ذلیل کر رکھا ہے، ٹھیک ہے. تو اب وہ ظہیر سے باتیں کرتے ہیں نا گھر میں بیٹھے وہ آپس میں، تو ہم سنتے ہیں. وہ کہتی ہے کہ مجھے تو اتنا غصہ آ رہا ہے اپنے والدین پہ کہ میں آئی تھی یہاں پہ کہ میں ظہیر کے ساتھ خوشی خوشی رہوں گی، اور مجھے کبھی کس عدالت جانا پڑ رہا ہے، کبھی کس عدالت کی، کبھی کسی حال میں ہم پھر رہے ہیں. تو آپ لوگ بھی میرے ساتھ ذلیل ہو رہے ہیں تو میری وجہ سے. تو جو ہے نا میں اب کبھی بھی ان کے حق میں بیان نہیں دوں گی. میں اپنے شوہر کے حق میں، وہ بیسیکلی اپنی شادی بچا رہی ہے، اپنے شوہر کو بچا رہی ہے، اور اس کو کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے میرے خیال میں. اچھا چلیں ٹھیک ہے، یہ بات مان لی کہ اس کی دوستی بھی تھی ظہیر کے ساتھ، یہ بات بھی مان لی کہ اس نے اپنے والدین سے مار بھی کھائی، کیونکہ یہ انفارمیشن ہمیں ڈفرینٹ سورسز سے ملی ہے. اور یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ اس نے آپ لوگوں کو کہا کہ میرا رشتہ بھی لے کر آئیں. آپ لوگ آدھے راستے میں بھی پہنچ گئے، پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے کراچی میں رشتہ دار کے گھر میں اسٹے بھی کر لیا. پھر دعا آپ سے یہ بھی کہتی رہی کہ مجھے آپ لوگوں نے اپنے ساتھ لے کر جانا ہے، لیکن آپ لوگ اسے اپنے ساتھ لے کر نہیں آئے. آپ لوگ خود یہاں پر آ گئے، جو کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا. اس کو ساتھ لے کر نہیں آئے، جو کہ مناسب بات تھی. کسی کی بیٹی کو اس طرح ساتھ لے کر آنا اچھی بات بھی نہیں تھی. لیکن اب
کچھ لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں، میری آڈینس یہ جاننا چاہتی ہے کہ دعا زہرا کے پاس تو موبائل فون بھی نہیں تھا، وہ سم بھی نہیں تھی اس کے پاس، وہ کس طرح سے وہاں سے یعنی اکیلی جو ہے وہ ٹیکسی لے کر کس طرح سے یہاں پہنچی، یہ ذرا سب لوگ جاننا چاہتے ہیں. آپ بھی بتا دیں، جب میں دعا زہرا سے ملوں گی تو میں اس سے بھی ڈیفینیٹلی پوچھوں گی. جی زنیرہ، یہ نا بچی وہاں سے گھر سے اپنے 16 کو نکلی ہے، 16 اپریل کو. اور اس دن شاید وہ کہہ رہی تھی کہ عمران خان کا وہاں کراچی میں جلسہ تھا، اور اس وجہ سے جو ہے نا وہ ایزیلی یہاں پہ پہنچ آئی ہے. اگر اس کے والدین نے اس کو تلاش کیا، اور ظاہری بات ہے تلاش کیا ہوگا، تو وہ جو ہے نا پولیس کے پاس گئے تو اس کا بھی بیان تھا، اس کے والد کا، کہ پولیس نے ہماری بات نہیں سنی. انہوں نے کہا جی ساری پولیس جلسے میں لگی ہوئی ہے، تو اس لیے ایزیلی یہ وہاں سے یہاں ٹریول کر کے آ گئی. باقی اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو کسی نے جا کے وہاں سے نہیں لے کے آئے گئے، یہ خود ہی آئی ہے. ہم گئے ضرور تھے لیکن رشتہ مانگنے کے لیے گئے تھے، اور وہ 2-3 ہفتے پہلے گئے تھے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ 16 کو آئی ہے. ہم تو میرے خیال سے اپریل کے شروع میں گئے تھے شاید، تو یہ 16 کو آئی ہے وہاں سے، اور 17 کو اس نے شادی کر لی ہے، ٹھیک ہے. اور بچوں نے کوئی غلطی تو نہیں کی، صرف انہوں نے شادی کی ہے لو میرج. جو تو ان کے پیچھے ایسے پڑے ہوئے ہیں، صرف وہ کہتے ہیں جی ہمارا ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، ہم اس کو نہیں مانتے، اس نکاح کو نہیں مانتے، یہ نکاح کے بغیر ہیں. کل بھی وہ کہہ رہے تھے کہ یہ نکاح کے بغیر ہیں، عدالت نے کیسے جانے دیا، ٹھیک ہے، ہم ان کو ایزیلی چھوڑیں گے نہیں. بیسیکلی وہ، اگر ہم ان کو بچی دے بھی دیتے نا، تو انہوں نے اس کو مار دینا تھا، اس کو رکھنا نہیں تھا. اور اب اگر وہ واپس لے بھی لیتے ہیں تو اس بچی کا کیا فیوچر ہوگا، آپ سوچیں. اچھا شبیر صاحب، میرے کامنٹ سیکشن میں جو سب سے زیادہ لوگوں نے سوال پوچھا وہ یہ پوچھا ہے کہ دعا کے پاس تو فون تھا ہی نہیں، اس کے پاس جو ٹیبلٹ تھی اس میں سم نہیں تھی، وہ تو صرف پب جی گیم کھیلتی تھی. اور اس کے تھرو لوگوں کو لگتا ہے، جو لوگ پب جی گیم نہیں کھیلتے ان کو یہ لگتا ہے کہ انسان بات نہیں کر سکتا. تو ان دونوں کی بات پھر کس ٹائم ہوتی تھی، دعا کی اور ظہیر کی، جو کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ کافی عرصے سے ان کا تعلق تھا؟ بچی کے پاس جو ہے نا وہ ٹیب تھا سیمسنگ کا، ٹھیک ہے، جس پہ وہ ظہیر سے بات کرتی تھی وہاں سے بیٹھ کے. اور ان کے گھر پہ وائی فائی لگا ہوا تھا، وائی فائی وہ ٹیب کے ساتھ اٹیچ تھا، اور وائی فائی پہ وہ گیم کھیلتے تھے آپس میں. تو گیم کے تھرو جو ہے نا پب جی میں آپ دیکھیں، اگر میں نے بھی کھیلی ہوئی ہے پب جی 1-2 دفعہ، تو اس میں جو ہے نا ایک دوسرے سے بات بھی کر سکتے ہیں، تو جیسے ٹیلی فون پہ بات کرتے ہیں، تو اسی طرح ان کا رابطہ تھا. اور یہ کافی سالوں سے تھا. لیکن بچے اور بچی نے، نہ بچی نے اپنے گھر میں بتایا ہوا تھا 2-3 سال سے. یہ تو اس ٹائم بتایا نا جب اس بچی کو لگا کہ میری شادی کہیں اور کرنے لگے ہیں، تو اس ٹائم اس نے ظہیر کو فورس کیا، اور ظہیر نے ہمیں فورس کیا، اور ہم رشتہ مانگنے کے لیے چلے گئے. لیکن وہ آگے سے ماننے نہیں، تو ہم واپس آ گئے. تو جب ہم واپس آئے تو بچی نے اپنے گھر والوں سے جو ہے نا بدتمیزی بھی کی ہوگی، بچی نے بھی کی ہوگی، تو انہوں نے مارا پیٹا ہوگا. تو وہاں سے وہ بدزن ہوئی ہے اپنے گھر والوں سے. اور سب سے زیادہ وہ اپنی والدہ سے بدزن ہے. وہ کہتی ہے کہ میری والدہ جو ہے نا وہ ڈرامے کرتی ہیں، ایسے الفاظ وہ بولتی ہے اپنی والدہ کے لیے. وہ کہتی ہے کہ یہ ڈرامے کرتی ہیں، اور اگر یہ میرے لیے پریشان ہوتی یا میرے لیے روتی ہوتی، سارا دن مجھ سے کام کرواتی رہتی تھی گھر کے، ٹھیک ہے، خود اپنا آرام سے بیٹھی رہتی تھیں. پاپا بھی گھر پہ ہی رہتے تھے، ٹھیک ہے، اور پاپا آن لائن جاب کرتے تھے. اور کرپٹو کرنسی میں بھی پاپا کہتے ہیں کہ وہ کرتے ہیں. پتہ نہیں اب وہ اس میں وہ لیگل ہے انلیگل ہے، مجھے نہیں پتا اس کا، کہ کرپٹو کرنسی کا کیسے بزنس ہوتا ہے. تو یہ اس نے بتایا ہمیں. تو یہ گھر والوں سے بدزن ہو کے وہاں سے نکلی ہے، اور اس نے یہ اس دن سوچا تھا کہ اگر میں مر بھی گئی نا تو میں ظہیر کے لیے مروں گی. تو اتنا اس نے ذہن بنایا ہوا تھا، تو اس وجہ سے وہ یہاں پہنچی. اور اس دن وہ کہتی ہے کہ جلسہ تھا عمران خان کا وہاں پہ، تو اس لیے میں ایزیلی آ گئی. اچھا ایک اور بات مجھے یہ بتا دیں کہ سب کامنٹ سیکشن میں مجھے ایک بات پوچھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ دعا زہرا کے والدین جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی جو عمر ہے وہ 14 سال ہے، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کی جو میڈیکل رپورٹ آئی ہے اس میں اس کی عمر جو ہے وہ 17 سال آئی ہے. دعا زہرا اپنے منہ سے بھی یہ بات کہہ چکی ہے کہ وہ بالغ ہے. تو اصل میں دعا زہرا کی ایج ہے کتنی؟ آپ مجھے پلیز کائنڈلی بتائیں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. دعا کی جو ایگزیکٹ ایج ہے وہ 16 سے 17 کے درمیان ہی ہے. اس نے ہمیں بتایا تھا کہ جب میں نے یہ برتھ سرٹیفکیٹ وغیرہ دیکھا تو میں خود شوق ہو گئی تھی. اس کا جو گوگل اکاؤنٹ ہے اس میں 2006 کی اس کی پیدائش ہے، اور اس کو گھر میں سب یہی بتایا گیا تھا. یہ جب زیارتوں پہ جانے لگے تھے 2015 میں، تب اس کے والدین نے جو ہے نا اس کے سارے ڈاکومنٹ بنوائے تھے. تو جو ہے نا اس کی 16 سے 17 کے درمیان میں ایج ہے دعا کی، اور بقول اس کے، اور بقول میڈیکل رپورٹ کے، اور ہمیں یقین تھا کہ اس کی اتنی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اچھا
اچھا ایک اور بات بتائیں گے، دعا زہرا نے اپنے ایک بیان میں یہ کہا تھا کہ وہ اپنے گھر پہ لیٹر بھی چھوڑ کے آئی تھی، اور وہ لیٹر جو ہے اس کے والدین کو پتہ بھی تھا کہ وہ ظہیر کے پاس گئی ہے، پھر بھی اس کے والدین نے بقول دعا زہرا کے کہ ایک ڈرامہ رچایا، جبکہ ان کو پہلے دن سے پتہ تھا کہ ان کی بیٹی کہاں گئی ہے، سی سی ٹی وی فوٹیج میں بھی چیزیں آ چکی تھیں، اور انویسٹیگیشن آفیسر نے بھی پہلے دن بتا دیا تھا۔ لیکن مجھے ذرا یہ بتائیں کہ دعا نے آپ لوگوں کو آ کر کیا بتایا تھا کہ وہ لیٹر کہاں چھوڑ کر آئی تھی؟ دعا جو ہے وہ اپنے گھر والوں کی مار پیٹ سے ڈانٹ سے اس نے مجھے بتایا تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ جب میں گھر سے نکلی تھی لیٹر لکھ کے آئی تھی اپنے والدین کے لیے، اور میں نے اپنے الماری کے جو کبڈ تھی اس کے دروازے کے ساتھ ٹیپ کیا تھا اس کو، اور میں نے یہ سوچا تھا اس دن کہ اگر میں مر بھی گئی نا تو میں ظہیر کے لیے مروں گی، راستے میں مر گئی یا میں پہنچ گئی، یا میں مر جاؤں گی یا میں پہنچ جاؤں گی۔ اور اس نے وہاں سے نا اس کے گھر کے پاس، مجھے اب اس کے گھر کا بھی نہیں پتا وہ کہاں پہ ہے، وہ کہتی ہے کہ میں اپنے گھر سے نکلی ہوں، میں نے رکشہ لیا ہے، ہمارے گھر کے پاس کہیں ایئرپورٹ ہے، میں وہاں پہ گئی ہوں، وہاں پہ ایک بابا جی ٹیکسی والے تھے، ان سے میں نے بات کی ہے، ٹھیک ہے، اور ان سے میں نے کہا ہے کہ آپ کو رینٹ وہاں پہ جا کے ملے گا، میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں اور مجھے ارجنٹ جانا ہے، تو جو ہے نا ان کو میں لے کے آئی ہوں ساتھ، انہوں نے کہا کہ بیٹا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ نے ارجنٹ جانا ہے تو میں چلا جاتا ہوں، اور میں وہیں سے ہوں لاہور سے، تو میں ادھر آیا ہوا تھا تو مجھے تو ادھر ہی جانا ہے، تو جو ہے نا میں آپ کو لے چلتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو وہ بابا جی کے ساتھ آئی ہے اور کہتی ہے صرف راستے میں ایک جگہ رکی تھی، ٹھیک ہے، اور وہ بھی میں نے پانی کی بوتل لی تھی، اور اس کے بعد پھر میں وہاں سے مطلب کہ پورے راستے وہ ایک جگہ ہی رکے ہیں، اور وہ یہاں پنجاب یونیورسٹی آئی ہے، اور اس ٹائم اس کے پاس کوئی سم نہیں تھی، اس لیے اس نے نا یونیورسٹی میں آ کے نا اس کو صرف اتنا ہی پتا تھا کہ ظہیر پنجاب یونیورسٹی نیو کیمپس رہتا ہے، تو یہاں پہ آ کے اس نے کسی لڑکی سے فون کیا، اور فون کرنے کے بعد ظہیر سے رابطہ کیا، پھر ظہیر بھاگا گیا اور اس کو جا کے لے کے آیا، اور ایسے ہوا تھا۔ اچھا آپ مجھے ذرا یہ بات بتائیں کہ دعا زہرا کو لاسٹ جو پکڑا گیا، جو بازیاب کروایا گیا، وہ چشتیاں سے کروایا گیا تھا، تو آپ کو کیا لگتا ہے، کیونکہ فونز تو آپ لوگوں کے بند تھے تو لوکیشن تو آپ لوگوں کی ٹریس ہو نہیں پا رہی تھی، تو پھر کیسے یہ پکڑی گئی ہے وہاں سے؟ یہ ذرا آپ بتائیں ہماری آڈینس کے لیے، سب لوگ سن رہے ہیں اس وقت آپ کو۔ جی زنیرا، یہ جو چشتیاں والی بات ہے، یہ اس میں ہمارا ایک کزن ہے، میرے ظہیر اور میرے درمیان جو ہمارا بھائی ہے قدیر احمد، اس کا وہ بردر ان لا ہے، اس کو کچھ مسئلہ ہے ہم لوگوں سے، تو پہلے بھی وہ ہمارے ساتھ اس کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، اظہر، محمد اظہر اس کا نام ہے، وہ پولیس والوں کے ساتھ پھرتا رہا ہے، اس کو میری وائف نے بھی دیکھا ہے، میرے بردر ان لا کو اور میرے ساس اور سسر کو اٹھوانے والا بھی وہی ہے، میری وائف نے خود اس کو دیکھا ہے، وہ پولیس کے ڈالے میں آتا تھا، ٹھیک ہے، تو اسی نے ہماری یہاں پہ مخبری کیا، اور وہ وہاں کا چشتیاں کا رہنے والا ہے، چشتیاں کے پاس گاؤں ہے دلہ بڈیرا، وہاں کا وہ رہنے والا ہے، تو اس نے ہماری مخبری کی ہے، تو اس نے اٹھوایا ہے۔ جی ناظرین، معذرت چاہتی ہوں، لائٹ بہت زیادہ جاری ہے، لیکن شبیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ شبیر صاحب مجھے ایک بات بتائیں، آؤٹ آف کیوریوسٹی، ویسے تو یہ سوال بنتا نہیں ہے، لیکن میں پرسنلی آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ جس وقت آپ لوگ فرار تھے، کیونکہ آپ لوگ اپنی لوکیشنز چینج کر رہے تھے اور آپ لوگوں کے فونز بھی آف تھے، اور کبھی کبھی آپ بیچ میں فون آن کرتے تھے اور آپ کی لوکیشن بھی ٹریس ہو جاتی تھی، تو آپ لوگ اس وقت جب پورے ملک کے چکر کاٹ رہے تھے، تو کیا آپ لوگ یوٹیوبرز کو، کیونکہ مین اسٹریم میڈیا تو اس کو بڑے ایمانداری کے ساتھ رپورٹ کر رہا تھا، اور باقی سارا سوشل میڈیا جو ہے وہ آپ لوگوں کے خلاف ویڈیوز بنا رہا تھا، اور سارے یوٹیوبرز یہ ثابت کرنے پہ تلے ہوئے تھے کہ آپ لوگوں کا تعلق کسی گینگ سے ہے، تو پلیز ذرا مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت کیا آپ لوگ ہم سب کے ویڈیوز دیکھتے تھے، اور کس کس یوٹیوبر کے ویڈیوز آپ کو سچائی پہ مبنی نظر آ رہے تھے، اور کس کس کے آپ کو لگ رہا تھا کہ وہ جھوٹ ہیں؟ جی ہم نا سب کے دیکھتے تھے، جب ہم کسی کے گھر ٹھہرتے تھے تو ان کے موبائل پہ یوٹیوب پہ ہم دیکھتے تھے، سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والے جو ہیں وہ علی ثقلین اور ماریا علی اور مہرین سبتین، انہوں نے تو اتنے جھوٹ بولے ہیں ہمارے خلاف، اور اتنی گندی گندی باتیں کی ہیں، اور ہمیں وہ طیش دلاتے تھے کہ یہ کچھ غلط کریں، تو ہمیں سب پتہ ہے ان کے بارے میں، اور ہم شروع سے آپ کے ولاگ دیکھ رہے ہیں، اور ہمیں تھا کہ جب بھی ہم تھوڑا سا ہمیں ٹائم ملے گا تو ہم آپ سے رابطہ کریں گے اور آپ کو ہی انٹرویو دیں گے، تو جو ہمارے انٹرویو ہوئے ہیں جو یوٹیوب پہ چل رہے ہیں، جو بچی کے بیان ہے، جو پہلا اس کا بیان ہے ڈیپو کاڑا کے پاس پیش ہونے سے پہلے، وہ بھی ہم نے خود اپنے موبائل سے بنایا تھا، اس وقت موبائل ٹریک ہو رہے تھے ہمارے،
تو ہم نے مجبوری میں بنایا تھا. اور اس کے بعد جو اپنا دوسرا بیان ہے جو یہ صوفہ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہم نے بالا کوٹ میں ایک دوست کے پاس ٹھہرا تھا. وہ ایڈوکیٹ ہیں، یہاں سے پنجاب یونیورسٹی سے لا کر کے گئے ہیں، وسیم صاحب. ان کے پاس ٹھہرے تھے تو ان کے روم میں بنایا تھا. اور جو ہے نا اس کے علاوہ جتنے بھی دعا اور ظہیر کے بیان وغیرہ آئے ہیں، یہ ہم نے مجبوری میں بنائے تھے اور اپنے موبائل سے بنائے تھے. ہم ان سب کے ولاگ دیکھتے تھے. یہ جو اپنا حقیقت ٹی وی ہے، اس کو تو یہ ہمارا معاملہ ہونے سے پہلے میں نے سبسکرائب بھی کیا ہوا تھا. یہ جب پاک چائنا کا معاملہ تھا تو میں حقیقت ٹی وی کو دیکھا کرتا تھا. عمران خان وہ کہتے ہیں کہ جی میں ہوں عمران خان. تو یہ میں نے اس کو پہلے بھی میں دیکھتا تھا. تو لیکن جو ہے نا رات کو میں نے حقیقت ٹی وی کا دیکھا، وہ جھوٹ بول رہے تھے کہ جی یہ گینگ ہیں، یہ ہیں، وہ ہے. تو انہوں نے تو ماریا علی نے تو اور مہرین سبطین نے تو حد ہی کر دی تھی. انہوں نے تو ہمیں ایسے گینگ، یہ مہرین سبطین اور ماریا علی جو ہے نا، یہ میرے خیال سے جے ڈی سی کے یوٹیوبر ہیں، اور ان کو پیسے بھی کافی دیے ہوئے تھے. اور کہا تھا کہ یہ دن میں 4 ویڈیوز ڈالتے تھے. تو ان کا یہی کام تھا کہ بس جی دعا کے اوپر لگے رہیں. جس طرح وہ پہلے ایک کیس ہوا تھا تو انہوں نے ایسے ہی کیا تھا. تو یہ ان کا جھوٹ بے نقاب ہو گیا ہے، اور آپ لوگوں نے کیا ہے، اور آپ لوگوں کی مدد سے جو ہے نا ہمارے کیس کو کافی مدد ملی ہے، اور آپ لوگوں کی دعاؤں سے ہم کامیاب ہوئے ہیں. ورنہ ہم تو 2% لوگ ہمارے ساتھ تھے، اور 98% لوگوں کو انہوں نے کہہ کہ یہ جی گینگ ہے. اور یہ اپنا ڈارک ویب بین کیا. اور شبیر کا جو ہے نا وہ ہے اپنا یو اے ای رابطہ ہے، اور یہ لڑکیاں سپلائی کرتے ہیں. خدا نخواستہ میرے رشتہ دار دیکھ دیکھ کے ہنستے تھے اور مجھے کہتے تھے کہ تم ایسے ہو. تو ہم، میری خالہ ہیں وہ بھی دیکھ دیکھ کے ہنستی تھیں، کزن سارے دیکھ دیکھ کے ہنستے تھے کہ یہ کس طرح آپ لوگوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. اچھا شبیر صاحب، ایک اور بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ آپ کے جب آئی ڈی کارڈز بلاک کیے گئے، اور جب آپ لوگوں کے اکاؤنٹ منجمد کیے گئے، اور جب آپ لوگوں کے نام ای سی ایل میں ڈال دیے گئے، اور جب آپ لوگ اپنی لوکیشنز بھی بدل رہے تھے، اس وقت جو ہے آپ کا کچھ ڈیٹا لیک ہوا. اس ڈیٹا کے اکارڈنگلی آپ کو جوڑا گیا ایک انٹرنیشنل مافیا کے ساتھ جس کا تعلق دبئی سے بنتا تھا. خدا نخواستہ آپ لوگوں کے اوپر یہ الزام لگانے کی کوشش کر رہے تھے کچھ یوٹیوبرز کہ آپ لوگوں کا دبئی مافیا سے تعلق ہے، اور آپ لوگ لڑکیاں سپلائی کرتے ہیں، اور پھر افغانستان اور دبئی میں لڑکیاں آپ لے جاتے ہیں، اور وہاں جا کر آپ یہ سب کچھ کرتے ہیں. اور پھر آپ کا بحریہ آرچرڈ کے ساتھ بھی ایک تعلق جو ہے وہ نکالا گیا. تو اس کے بارے میں ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے، کیونکہ سب لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کیا سارا معاملہ تھا. بیسیکلی مجھے نا یو اے ای سے نا آفر آئی تھی. کزن میرا وہاں پہ ہوتا تھا، تو اس کے نا آفس میں کمپیوٹر آپریٹر کی جاب تھی، اور میں یہاں پہ پنجاب یونیورسٹی میں کمپیوٹر آپریٹر تھا یہاں پہ. تو اس نے مجھے کہا کہ تم اگر چھٹی لے سکتے ہو تو وہاں سے چھٹی لے لو اور 2-3 سال لگا لو، میرے پاس ادھر جاب ہے. تو میں نے ڈاکومنٹ بھی سینڈ کر دیے تھے، اور میں اور جہانگیر جو پکڑا ہوا ہے ہم دونوں جانے لگے تھے. تو ہم نے وہ نائکاپ بنوائے تھے انگلش کارڈ. تو اس میں پھر میں نے نا اپنا انہوں نے پوچھا تھا کہ کہاں پہ آپ نے جانا ہے، تو میں نے کہا یو اے ای جانا. تو انہوں نے کنٹری آف اسٹے میرا آئی ڈی کارڈ کے اوپر یو اے ای لکھ دیا، یونائٹڈ عرب ایمرتس. تو اور میرا ایڈریس بحریہ اورچڈ کا تھا. تو جو ہے نا انہوں نے کہا جی یہ بہت امیر بندہ ہے، یہی ان کا سرغنہ ہے. اور ابھی جو میں نے اس معاملے کے اندر میں نے اپنا پلاٹ سیل کیا، میرے پاس جو 2-4-5 لاکھ تھا وہ وہ سارے پیسے خرچ ہو گئے تھے. تو میں نے اپنا پلاٹ سیل کیا. تو میرے پاس ایک پلاٹ تھا، تو 48 لاکھ جو ہے نا میرے اکاؤنٹ میں آیا. تو ان سب لوگوں نے، یہ مہرین سبطین اور یہ ماری علی، انہوں نے ہمارے اکاؤنٹ بلاک کر دیے. تو جو ہے نا 48 لاکھ روپیہ آیا ہے کہ یہ کہیں نکلنے لگے ہیں، اس لیے یہ کہتے تھے کہ یہ جی بھاگنے لگے ہیں، یہ بیک آف ہو گئے ہیں، یہ یہاں سے ملک سے بھاگنے لگے ہیں. ای سی ایل میں نام بھی ڈال دیے، آئی ڈی کارڈ بھی بلاک کر دیے، اکاؤنٹس بھی سارے بلاک کر دیے. ابھی تک اکاؤنٹس بلاک ہیں. جی تھینک یو سو مچ شبیر صاحب، آپ نے اپنے طور پہ جتنے سوالات تھے ان کا بریفلی آنسر دیا ہے. اب میں یہ چیزیں جو ہیں یہ عوام کے اوپر چھوڑتی ہوں کہ وہ اس کو کیسے لیتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں، کیا نہیں سمجھتے. میرا کام تھا میڈیٹر کا رول پلے کرنا، میرا کام تھا کہ خبر جو ہے وہ صحیح ذرائع سے لے کر لوگوں تک پہنچانا. آپ کا بہت بہت شکریہ. یہاں پر ناظرین میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور بڑی اہم بات کرنا چاہتی ہوں کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ دعا زہرا کے جو والد ہیں ان کی ایک بہن اور 2 بھائی اور بھی ہیں جو ان کے سگے بہن بھائی ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو دعا زہرا کے اصلی دادا تھے ان کے بھائی نے بیسیکلی دعا کے والد کو لے کر پالا تھا، کیونکہ ان کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی.
اب یہاں پر میں آپ کو جو ہے یہ بتاتی چلوں کہ میں نے یہ بات کا ذکر کیوں کیا ہے. یہ بات کا ذکر میں نے اس لیے کیا ہے کیونکہ ان کا جائیداد کا ایک تنازع چل رہا تھا. ان کا ایک پلاٹ کا ڈی ایچ اے میں ایک پلاٹ تھا اور وہ ڈی ایچ اے کے پلاٹ کا ایک تنازع چل رہا تھا جو ان کے بھائی کے ساتھ چل رہا تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ دعا زہرا کے جو والد ہیں ان کے جو جنہوں نے ان کو یعنی دادا کے بھائی جنہوں نے ان کو اڈاپٹ کیا ہوا تھا تو اپنی ولدیت انہوں نے ان کو دی تھی. اسی وجہ سے جب آپ ان کا آئی ڈی کارڈ دیکھیں گے یا آپ ان کا نادرا کا ریکارڈ نکلوائیں گے تو اس میں ان کے جو دوسرے بہن بھائی ہیں ان کا نام نہیں نکلے گا. یہی وجہ ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ ڈی ایچ اے میں ان کو پلاٹ دیا جائے اور اس ڈی ایچ اے کے پلاٹ کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ایک پلان بنایا تھا اکارڈنگ ٹو دعا زہرا. یہ ہمیں نہیں, دعا زہرا نے بتایا ہے. اس پلاٹ کو حاصل کرنے کے لیے دعا زہرا کے والد نے بقول دعا زہرا کے, کیونکہ ہمیں نہیں پتا, یہ اس نے بتایا ہے کہ ان کے والد یہ چاہتے تھے کہ اپنے بھائی کے بیٹے کے ساتھ وہ دعا زہرا کی شادی کروا دیں تاکہ جو ڈی ایچ اے کا پلاٹ ہے وہ ان کو مل سکے. اور دعا زہرا پچھلے 2-2.5-3 سال سے جتنا بھی عرصہ ان کے بھائی بتا رہے ہیں ان کانٹیکٹ تھی ظہیر کے ساتھ اور کئی مرتبہ اپنے والدین سے مار بھی کھا چکی تھی. لیکن اب جب اس نے دیکھا کہ اس کے والدین کسی طور پہ بھی ماننے کو تیار نہیں ہیں اور دعا زہرا نے اپنے سسرالیوں کو واپس بھی بھیج دیا تھا آدھے راستے سے, وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ لوگ نہیں گئے تھے, تو اس کے بعد بہت مجبوری کی حالت میں وہ بتاتی ہے کہ میں گھر سے جو ہے وہ بھاگنے پہ یا فرار ہونے پہ مجبور ہوئی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میرے والد ڈی ایچ اے کا پلاٹ نہیں چھوڑیں گے اور مجھے پتا تھا کہ میرے والدین جو ہیں وہ میری ہر صورت زبردستی اس لڑکے کے ساتھ جو زین العابدین اس کا کزن ہے اس کے ساتھ شادی کروا دیں گے. تبھی اس نے ظہیر کے ساتھ کے ساری پلاننگ کی اور اس کے بعد وہ اپنی مرضی سے اپنے گھر کو چھوڑ کر آ گئی. اس کے والد بقول دعا زہرا کے کہ اتنا ڈرامہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ وہ نہ صرف اپنی بیٹی سے ہاتھ دھوئیں گے بلکہ وہ اپنے اس پلاٹ سے بھی ہاتھ دھو لیں گے جو کہ ڈی ایچ اے میں ابھی بھی متنازع پڑا ہوا ہے. یہ سب سوالات اور یہ تمام چیزوں کا جواب دینا اور صحیح ذرائع سے اور ڈائریکٹ طریقے سے آپ تک پہنچانا میرا فرض تھا. میرا فرض صرف اتنا تھا, ورنہ میں اچھے طریقے سے سمجھتی ہوں اور جانتی ہوں کہ پیرنٹس کا درد کیا ہوتا ہے. والدین سے بڑھ کر کوئی کسی کے لیے نہیں ہوتا. دعا زہرا اپنے والدین سے اس حد تک متنفر کیوں ہوئی, اپنے گھر سے کیوں بھاگی, یہ سب کچھ کیوں ہوا, اس کے والدین نے اغوا کا مقدمہ کیوں درج کروایا, یہ سب کچھ آپ تک پہنچانا میں نے ایمانداری سے پہنچا دیا ہے. اس کا فیصلہ میں اب آپ لوگوں پہ چھوڑتی ہوں اور انشاءاللہ میں جلدی ہی دعا زہرا کا انٹرویو کرنے جا رہی ہوں اور اس میں بھی آپ لوگوں کے جو سوالات ہیں وہ مجھ سے پوچھوں گی. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.